अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और तमाम देखने वालों को जुमा की ढेर मुबारकबाद। जुमा का दिन है तो आई एम श्योर दिन का आगाज़ तो बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और आपके दिन को और भी हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए हम आ गए हैं जनाब आपके पास। और दिन का जैसे कि बात करते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए और वीकली हमारे लिए जो जुमा का दिन है बड़ा ब्लेसिंग भरा है, बहुत ज़्यादा नेमतों और शुक्राने का दिन है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा मेरा फोकस ये होता है कि आपके साथ जब भी जुमे के दिन बात की जाए तो किसी भी ऐसे मौजू से हम अपनी बात का आगाज़ करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो। कोशिश करें कि दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विर्द करें, तस्बीह करें, ताकि आप गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें। और वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह पाक का जो ज़िक्र है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान हालात आज़म में या रूटीन में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है तो मुसीबत के वक्त हम रब को अपने बहुत करीब पाते हैं। एहसास नदामत की हमेशा बात की जाती है। हम दूसरों का दिल आज़ारी तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब हम उस पर शर्मिंदा होते हैं या हमें नदामत का एहसास होता है तो हमारे अंदर माफ़ी मांगने के जो है ना वो हौसला नहीं होता। तो यकीन मानिए जितना मुश्किल किसी का दिल दुखाना है ना, उससे भी ज़्यादा आसान किसी से माफ़ी मांगना है। तो अगर आपको कभी भी शर्मिंदगी हो, नदामत हो तो रब से तो माफ़ी मांगें, लेकिन अल्लाह के बंदों से भी कोशिश करें कि माफ़ी मांगें। और माफ़ी मांगने से ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। अगर आप किसी सफ़र में हैं तो आपका सफ़र को आसान करें। मौसम बदल रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और आज हम जो है वो चौधरी अहमद औलख हैं, उनकी बर्थडे है, उनको विश करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेर आसानियाँ पैदा करें और आप अपनी फैमिली के साथ आज के दिन को बहुत अच्छे और भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करें। और इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए वो देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियों भरा जो है वो दिन भी रखे और पूरा साल आप ढेर कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हो। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अगर हम बात करते हैं अपनी तालीम की तो हमारा माशरे में हमारी तालीम का, एजुकेशन का बहुत बड़ा किरदार है और हमारी ख़वातीन को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज वैसे भी माशरा जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, नित नई जिद्दतों को हम देखते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे तलीमी इदारों का क्या वो किरदार है कि हमारे माशरे की जितनी ख़वातीन हैं, जितनी बच्चियां हैं, उनको एजुकेट किया जा सकते हैं। क्या हमने अपनी बच्चियों के लिए हमारी तालीम को उतना आसान बना दिया है कि उस तक उनकी रसाई हो सके। और अगर थोड़ा सा तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम में सिर्फ किताबों की बात नहीं की जाती, खेलों का भी बहुत बड़ा एक किरदार होता है हमारे स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो खेलों के मैदान में और तालीम के मैदान में हमारी लड़कियों का जो है वो क्या फ्यूचर हो सकता है और कितना अहम किरदार है और उनका रुझान कितना है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और तबीयत कैसी है आपकी? बस आजकल हर बंदे के ना गले का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, तो आजकल वाकई स्मोक की बात हो रही थी, बचना चाहिए बाहर निकलने से और मास्क का इस्तेमाल। और लेकिन ये वायरल इतना ज़्यादा हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा इफेक्ट थोड़ा बहुत तबीयत के हवाले लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा यही है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन मास्क का है, हम मास्क लगाएं और अल्लाह पाक आपको जो है वो सेहत दे, गेट वेल सून। और अगर हम बात करें थोड़ी सी जहांगीर बच्चियों के हवाले से, तो हमारे कॉलेजेस में तालीम की रसाई उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर हम खेलों को तालीम से जोड़ दें तो क्या हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि बच्चियों को तालीम के साथ खेल के मैदान में भी आगे बढ़ाया जा सके? अच्छा ज़ीनत, हमारे जो बात की जाती है एजुकेशन की और हमारे तालीमी इदारे जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये समझा जाता है कि हमारे तालीमी इदारे सिर्फ तालीम देते हैं और इनका काम असाज़ा का सिर्फ किताबें पढ़ाना है, उनको एग्ज़ाम दिलवा देना, उनको नंबर लेकर डिग्रियां बांटी जाना और नंबर जो है उसी पर फोकस होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का और तालीमी इदारों का असल मकसद जो है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जिसमें आपकी किरदार साजी भी है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें आपका कल्चर भी उनमें आपने उनको इनकलकेट करना है। उसके साथ साथ उनको सोसाइटी में हाउ टू लिव, कि आपने सर्वाइव कैसे करना है डिग्रियां हासिल करने के बाद। अलमिया यह है कि हमारे एजुकेशन में ज़्यादा फोकस जो किया जाता है सिर्फ पढ़ाई 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 पे किया जाता है,
وہ اور جب ڈگریاں ہاتھ میں آتی ہیں تو بچے کو لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ کس طرح اس نے ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بچے کو تیار نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اور پیرنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو اسکول بھیج رہا ہوں، یہ تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی سی نوکری حاصل کر لے گا. ایک چیز اتنی غلط فہمی ہمارے پیرنٹس کے مائنڈ میں اور سوسائٹی کے اوورآل ہے کہ شاید تعلیم ہم نوکری دلوانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں تعلیم کا پیسے سے کوئی ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. یہ صرف انسان کو ایک اچھا دیکھیں وہ ہے نا کہ پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ برابر ہیں، تو یہ ایک سوچ ڈیولپ کرنے کا نام ہے، یہ ایک انسان کی کردار سازی کا نام ہے، اور یہ اس کو لائف سکلز سکھانے کا نام ہے. لیکن انفارچونیٹلی صرف سپورٹس کو ہی دیکھ لیں تو جو بچہ سپورٹس میں جانا چاہے، پیرنٹس اور ٹیچرز اکثریت ان کی اس سوچ کی مالک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر سپورٹس میں جائے گا یا کسی بھی اور کو کریکولر ایکٹیویٹی میں جائے گا تو اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمیں صرف نمبر دیکھنے ہیں کہ اس بچے کے میٹرک میں، انٹر میں، گریجویشن میں نمبر کتنے ہیں. اس کی جو ایکسٹرا اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، سپورٹس ہیں، وہ کتنا ووکل ہے، وہ کتنا ایکسپریسو ہے، وہ کتنا سکلفل ہے. اب دیکھیں ڈگری آ جاتی ہے، سکل کوئی آتی نہیں بچے کے پاس، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بے روزگاری کے چانسز بھی ایک تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی فیلڈ میں نہیں منوا پا رہے. اب کرکٹ کی بات دیکھ لیں یا کسی بھی اور سپورٹس کی بات دیکھ لیں، گورنمنٹ حالانکہ سب سے زیادہ پیسہ کرکٹ پر انویسٹ کرتی ہے، لیکن ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا کہ مسلسل 4 میچز ہارنا، سیمی فائنل سے بھی باہر ہو جانا، اس سے پہلے ہی ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو جانا. حالانکہ سب سے زیادہ گورنمنٹ سپانسر کرتی ہے کرکٹ کو، پیسہ کرکٹ میں. باقی کھیلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہاں تو ہم ورلڈ کپ میں بھی نہیں پہنچتے. مطلب بہت سا مطلب فٹ بال ہی لے لیں یا کوئی بھی اور، ایون ہاکی میں ہمارا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ ہم بالکل باہر ہو چکے ہیں. کافی دیر سے کوئی بڑا ٹائٹل نہیں ہم اپنے نام کر پائے. کسی بھی سپورٹ کی بات کریں، پیچھے جو ایشین گیمز ہوئیں یا اولمپکس ہوتی ہیں، پاکستان اس میں کافی دور دور ہوتا ہے، اور اس میں جو بچہ یا بچی اپنے سر پہ پہنچ بھی جاتا ہے نا، تو اس کو بھی وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ہم صرف کسی ایک کھیل کو، بالخصوص کرکٹ کو پروموٹ اور فوکس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بچے جو اسکول اور کالج گوئنگ ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن لیول ان کا آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اور ہماری سپورٹ جو ہے وہ زیرو ہوتی جاتی ہے. اب وہ کھیل بھی جو ہمارا قومی کھیل ہے، اس سمیت مختلف کھیل جس میں ہم نے ماضی میں اپنا سکہ منوایا، آج ہم کہیں بھی نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمی اداروں سے، ایک تو گراس روٹ لیول سے، اسکول سے ہماری نرسریاں ختم ہو رہی ہیں. نہ تو ہمارے اسکول میں بچوں کو پالیٹکس سکھائی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچوں کو سپورٹ سکھائی جا رہی ہے، نہ اتنے اچھے ڈیبیٹر، نہ اتنے اچھی کوئی بھی چیز دیکھ لیں ہمارے اداروں میں. وہ صرف نمبر گیم پہ فوکس رہ گیا تعلیم کا، کہ ایجوکیشن اور اسکول کالجز کا شاید یہی مقصد ہے کہ بچہ آئے، اس کو رٹے لگوائیں اور اس کے نمبر اچھے دے کے اس کو باہر بھیج دیں. اور اگر ہم اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے بھی بات کریں، ایک تو سکوپ بہت کم ہے دوسری گیمز کا، جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ پہ بہت زیادہ بجٹ بھی دیا جاتا ہے اور فوکس بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی اس طرح کی شاید اب بھی جو حالیہ ہم نے پرفارمنس دیکھی ٹیم کی ویسی رہی نہیں. اگر اس کے بجائے اتنی ہی توجہ دوسری گیمز پہ بھی دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم جو ہے وہ آگے کھیلوں کے میدان میں بڑھ سکتے ہیں. اور لڑکیوں کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو ہمارے ہاں اتنی اپرچونٹیز اور پلیٹ فارمز موجود ہی نہیں ہیں کہ جہاں پہ جا کے وہ ایکسل کر سکیں، پرفارم کر سکیں. اچھا، ایکول اپرچونٹی کی بات کریں تو وہ اگر جینڈر کی بات کر لیں، میل فیمیل کی، وہ بھی ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ہماری سپورٹس میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ ہم سب سپورٹس کو ایک جیسا ڈیل کر کے سب میں اپرچونٹیز پرووائڈ کریں بچوں کو. اب فیمیل کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے، وہ اور زیادہ ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں ہماری سوسائٹی کی طرف سے، اور بہت سارے پیرنٹس خود فیمیل کو جانے سے روکتے ہیں سپورٹس میں، کہ ہمارے ہاں بہت ساری متھ کریٹ ہو چکی ہیں، اور اسٹیریوٹائپ تھنکنگ جو ہے کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی، لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی. ایک وہ بھی ایلیمنٹ ہے اس کے بیک اینڈ پہ کہ ہماری سوسائٹی اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایک ٹائم لگتا ہے فیمیل کو اپنی جگہ بنانے میں، اور بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہماری سوسائٹی میں آپ کو مل جائیں گی کہ فیمیل کہتی ہوں گی کہ اپنے پورے گاؤں میں پہلی لڑکی ہوں جس نے پڑھائی کی، میں اپنے گاؤں میں پہلی لڑکی ہوں جس نے اس کھیل میں آگے آئی. اب جیسے کبڈی کی ہی بات کر لیں، انٹر کالجز میں اس سال پہلی بار فیمیل کی کبڈی کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے کبڈی کا، فیمیل کا بھی، میل کے تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، لیکن فیمیل کے کبڈی کے ورلڈ کپ بھی ہو چکا ہے. تو اس چیز کو اب ایکسیپٹیبلٹی آہستہ آہستہ آئے گی لوگوں کی. تو باقی سارے کھیلوں میں بھی فیمیل کو زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے میل کی نسبت،
کیونکہ میل تو آٹومیٹکلی ہماری سوسائٹی میں وہ گلی محلے میں بھی کھیل لیتے ہیں نا. ایسا ہی ہے. اب فیمیل کا ابھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ گلی محلے میں وہ ایون کرکٹ ہی کھیل لیں تو ہماری سوسائٹی اس کو اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو تعلیمی ادارے جو بالخصوص فیمیل کے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں وہ سب سپورٹس میں بچیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے گلی محلے میں تو بچے نہیں کھیل سکتے اس طرح سے فیمیلز. تو جس طرح سے میل اوپنلی ہر جگہ پہ گراؤنڈز میں اور جہاں بھی ان کو جگہ اس کی ایک ملتی بڑی ہے. وجہ یہ بھی ہے نا جہانگیر کہ ہمارے ہاں نہ کوئی اچھے کلبز موجود ہیں، نہ کوئی اس طرح کے اسپورٹ کے کمپلیکسز موجود ہیں کہ جہاں پہ ہماری بہت اچھی فیسلٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بچیوں کے لیے اسپیشلی ہم اس طرح کا ماحول بنائیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ فیمیل کوچ بھی ہوں اور بچیاں بھی سیکھنی چاہیں، جس سے وہ فیملیز کا ایک کنسرن ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ کیا کہیں گے، دوسرے رشتہ دار کیا کہیں گے. تو اس طرح کی بھی بہت زیادہ سہولیات کا فقدان ہے. اگر کہیں پہ کوئی ٹریننگ کرا بھی رہا ہے تو وہ اپنے ہی بہاف پہ اپنے ہی خرچے پہ کروا رہا ہے، اس پہ گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا، گورنمنٹ کی اپرچونٹیز اور پلیٹ فارم فراہم کرنے کے حوالے سے اگر بات ہو تو ایک تو کوچز کی جو آپ نے بات کی تو فیمیل کوچز ہیں ہی نہیں ہر فیلڈ میں نا، کہ اتنا زیادہ اویلیبل ہوں کہ ہر فیلڈ میں ہر سپورٹس میں آپ کو فیمیل کوچ مل جائے. کیونکہ پہلے ان کو موقع ملے گا کھیلنے کا، وہ پرفارم کریں گی تو پھر جا کے کہیں اگلے سٹیپ میں وہ کہیں کوچنگ میں آئیں گی. تو بہت ساری ایسی سپورٹس ہیں جہاں پر ابھی سٹارٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور وہاں پر میل کوچز کو انوالو کرنا پڑتا ہے رولز، گائیڈ لائن اور ٹرکس اور باقی ساری چیزیں سکھانے کے لیے. تو اس حوالے سے اب اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو جینڈر کو اگنور کرنا پڑے گا کہ ظاہری بات ہے اگر اس فیلڈ میں جیسے ڈاکٹرز کی بات کی جاتی ہے، کچھ علاقے ایسے تھے وہ کہہ رہے میل ڈاکٹر سے ہم فیمیل کا علاج نہیں کروائیں گے، اور دوسری سائڈ پہ اپنی وہ فیمیل کو ڈاکٹر بھی نہیں بننے دینا چاہ رہے تھے پڑھائی کروا کے. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں اور جینڈر جو بائسنس ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے اور اپرچونٹیز سب کو ایک جیسی دیں سوسائٹی میں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے کہ میل فیمیل اور اس کی تفریق جو ختم ہوتی جا رہی ہے اور سب کو ایک جگہ پہ لا کے اپرچونٹیز اکٹھی فراہم کی جا رہی ہے. کیونکہ ریسورسز ہمارے اتنے ہیں نہیں کہ ہر جگہ پہ فیمیل کا الگ ہو، میل کا الگ ہو، اور ہمارے نہ تو گراؤنڈز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ فیمیل کے لیے الگ گراؤنڈ مختص کریں، میل کے لیے الگ کریں. صرف ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ فیمیل کے ادارے ان کو زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم اور اپرچونٹی دیں. بالکل. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فیمیلز کی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے گھروں سے باہر نکلنا کہ کس طرح سے وہ گھروں سے باہر نکلے. پھر ہمارے ہاں اتنی اپرچونٹیز بھی موجود نہیں ہیں کہ اگر وہ باہر نکلتی ہیں مشکلات کو فیس کر کے تو ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی. فیمیل کے لحاظ سے کتنی اپرچونٹیز ہیں اور کھیلوں میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ہماری خواتین ہر میدان میں آگے ہیں. آج کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں خواتین دکھائی نہیں دے رہی. ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو عورت کو ہے وہ بہت مضبوط بنایا ہے ہر لحاظ سے. وہ اپنا گھر بھی چلا سکتی ہے، اپنی جاب بھی چلا سکتی ہے، اپنے رشتوں کو سنبھال سکتی ہے، یہاں تک کہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتی ہے. جب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتی ہے، دوسروں کی زندگیوں کو سنبھال سکتی ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی اور شعبے میں جو ہے یا کھیلوں کی اگر اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ آگے نہ رہے. بات ہوتی ہے ہمارے ہاں اپرچونٹیز کی، فیسلٹیز کی. ہمارے ہاں کی ہر طرح کی ہرڈلز کو اسپیشلی جس طرح کا پاکستان میں فیمیلز کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں کھیلوں کو، اگر وہ ہرڈلز بھی ہیں تو ان ہرڈلز کو کراس کر کے بھی بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو کامیابی کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیتی ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے آج خواتین کے لحاظ سے اتنی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی ہی ایک ایگزامپل موجود ہیں جن کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروانا چاہ رہی ہوں. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ ان کا یہ سفر کس طرح سے رہا، کیونکہ آئی ایم شیور وہ بہت ساری جتنی بھی ٹی وی اسکرین کے سامنے ہماری خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایگزامپل بھی ہوں گی اور انسپریشن بھی ہوں گی. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی ان سے بات کر کے اور ان کی بات سن کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سدرا صدف ہیں، لیکچرار ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں اور سائیکلسٹ ہیں، نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہیں، ایشین سلور میڈلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. کیسے مزاج ہیں پہلے تو یہ بتائیے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہاں جی،
مزاج تو بہترین ہی لگ رہے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی جو چہرے کی خوشی ہے اور جو گلو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ گلو ہر عورت کے چہرے پہ ہو. اگر اسپیشلی فیمیل کے لحاظ سے بات کیا جائے تو ہمارے ہاں فیمیلز کو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں دی جا رہی ہیں کھیلوں کے میدان میں. بہت ساری آپ جیسا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہر شہر میں ہر گلی میں موجود ہے لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں. تو خواتین کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں اور ایسا کون سا حکومتی کردار ہے جو ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا کیا فیوچر ہے کھیلوں کے میدان میں؟ ہاں جی، آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. ایسا ہی ہے، لیکن میں جیسے آپ کی بات سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں. پہلی والی جو آپ نے کہی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے کلچر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر سپورٹ ہوتی ہے فیمیل کے لیے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو سپورٹس میں ان ساری ہرڈلز کو اور ان ساری obstacles کو اوور کم کرتے ہوئے فیمیل نے اپنا انپٹ دیا ہے. بالکل. اور سپورٹس جیسے کہ سائیکلنگ جس میں آؤٹ ڈور سپورٹس، انڈور سپورٹس کا بھی ہماری کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. فیملی کی طرف سے نہیں سپورٹ ہوتی، کمیونٹی کی طرف سے نہیں سپورٹ ہوتی ہے. اور اکنامیکل بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے میں سائیکلسٹ ہوں تو یہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے. جیسا کہ سر جہانگیر نے بھی پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی پراپر اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اور اگر ایک ٹیکنیکل گیم ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج بھی ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی ان ساری پرابلمس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فیمیل بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میرا گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی جو توجہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کرکٹ کے جتنی ہی توجہ باقی ساری سپورٹس کو بھی دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایکویلٹی بیس پہ نہیں، ایکوٹی بیسس پہ باقی سپورٹس کو بھی وہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو بہت ہی نگلیکٹ کیا جاتا ہے. باقی جتنے بھی سپورٹس ہیں، میں یہاں پہ آج آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں ساری سپورٹس کمیونٹی کی طرف سے آپ کو پہلے تو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کاوش کی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کر سکوں. اور میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ باقی سپورٹس کو بھی، خاص کر کے فیمیل سپورٹس کو، اس کے اوپر ذرا توجہ دیں. ڈومیسٹک لیول پر ایونٹس کروائیں اور پھر انٹرنیشنل ایونٹس بھی زیادہ ہونے چاہیے. فنڈنگ ہونی چاہیے اور پھر سوشل اویئرنیس ہونی چاہیے. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل، کیونکہ سدا ہماری اور ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ جتنا بھی ہڈن ٹیلنٹ ہے اسپیشلی فیصل آباد میں یا فیصل آباد کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کا ان میں اسکل ہے، ان میں ٹیلنٹ ہے، اس کو پروموٹ کریں اور ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری گورنمنٹ تک پہنچا سکیں. تو ہمارا آج کا بھی یہی انیشیٹو ہے. اور اسپیشلی اگر فیمیل کی بات کریں جہانگیر، جیسا کہ سدرا نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو گورنمنٹ کو اسپیشلی ایسا کچھ اسٹریٹجیز پلان کرنی چاہیے کہ ہماری جو اکیڈمک آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہیں سے یہ عمل سٹارٹ ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں کمپٹیشنز کے لحاظ سے بھی تو کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ تو کمپٹیشنز ہوتے ہیں لیکن اسکول لیول پہ ہم نے کبھی بھی دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح سے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ارلی ایجز سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کی اگر اسپیشلی بات کی جائے، وہ کھیلوں میں حصہ لیں گی تو ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ وہ گرو کریں گی، وہ اپنا کیریئر کو بھی اس میں سیٹ کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زینت، یہ فیمیل کے لیے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. جیسے ابھی بات کی کہ جو ان کو سپورٹ ہوتی ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. اور گھر سے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے. سوسائٹی تو بات کی بات ہے نا، گھر والے اسے الاؤ کریں گے کوئی سپورٹس میں آنے کا تو سوسائٹی کی بات کی بات ہے. سوسائٹی کی باتیں بات کی بات ہے. کوئی بچہ کسی گراؤنڈ میں آئے گا، کسی سپورٹس میں آئے گا تو باقی لوگ بعد میں بات کریں گے نا. تو پہلے یہیں پر روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، نو لگ جاتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا، آپ صرف پڑھائی پہ فوکس کرو. حالانکہ یہ میں ہمیشہ سے اس بات کا مطلب بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں. اب بچہ سائنس نہیں پڑھنا چاہتا، ہم زبردستی اس کو سائنس پڑھاتے ہیں. بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی آرٹسٹ کی کوئی زندگی نہیں ہے، تم ڈاکٹر ہی بنو. اچھا، کوئی بچہ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہے تو سب سے پہلا کرٹیسزم اس کے اپنے گھر سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے بچوں کو کبھی اپرچونٹی، کبھی ان کو دیا نہیں پھلنے پھولنے کا موقع. ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں بچہ ویسے گرو ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مینٹلی طور پر ایبیلٹی کے حوالے سے، اس کی جسامت کے حوالے سے مختلف بنایا.
چاہے سارے میل ہوں وہ بھی سارے مختلف ہیں، چاہے فیمیلز ہوں وہ بھی ساری مختلف ہیں، سب کے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہے. اب اس کو آپ سب کو کہیں کہ ساری فیمیل ہماری ڈاکٹر ہی بن جائیں، جو ہمارے فیمیل کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا پیرنٹس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بیٹی کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، جی بچے کو انجینئر ہی بنانا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے ایسوسیٹ کر دی ہیں کہ فیمیل کو تو ڈاکٹری کے علاوہ کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، یا ٹیچنگ ہے، یا یہ ہمارے سوسائٹی میں ایٹ لارج یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ یا تو فیمیل ہماری ٹیچنگ میں چلی جائے یا ڈاکٹر بن جائے، اس کے علاوہ کسی کو ہم جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جتنے بھی باقی پروفیشن ہیں وہ مجبوری میں کر رہی ہیں بچیاں. بالکل. ہمارے کسی بھی پیرنٹ نے سوچ سمجھ کے ان کو کسی اور پروفیشن میں نہیں بھیجا. ہر پیرنٹ کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ شاید ہماری جو بیٹی بالخصوص ہے وہ یا ڈاکٹر بن جائے یا ٹیچر بن جائے، اس کے علاوہ کوئی تھرڈ آپشن ہمارا پیرنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جتنی بھی باقی فیمیل جاب کر رہی ہیں وہ ساری مجبوری میں کر رہی ہیں. میں اس کو مطلب آبزرو کرتا ہوں اور میرا یہ انالیسز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، اس سے پوچھیں، اس کو گائیڈ کریں، اس کو اپرچونیٹی، اس کو دکھائیں دنیا کے رستے کہ دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں، آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے آپ اس میں جاؤ. المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو وہ کنویں کا مینڈک بنا کے رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس سے باہر آپ نے نکلنا ہی نہیں ہے. جب اس سے باہر نہیں نکلتا تو ماسٹرز بھی کر جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نہ کوئی اسکوپ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو اس کو ملتا ہے وہ کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے. اور میں یہاں پہ اپنے آڈینس کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ وی آر فارچونیٹ کہ آج سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کسی بھی کھیل کو کھیلنے کے لیے سپورٹ بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہمارے ادارے سپورٹ نہیں کرتے تو ہمارا ایسا ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے اپنے ٹیلنٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اس کھیل سے کوئٹ کر لیتا ہے. تو ایسا ہی کچھ سدرا کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ سدرا کو جب سپورٹ نہیں ملی ہے تو آپ نے جو ہے وہ سائیکلنگ کو چھوڑ دیا اور اب ظاہر بات ہے کہ لیکچرار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو یہ سفر کیسا رہا آپ کا سائیکلنگ کے ساتھ، کھیل کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے شروع ہوئی تھی؟ ہاں جی، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے. اس سے پہلے میں پریویس والے کوسچن پر آنا چاہتی ہوں جو آپ نے سر جہانگیر سے کیا تھا. میں آپ کے سامنے ثبوت ہوں کہ جب ہمارے تعلیمی ادارے کریکولر کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی ایگزامپلز آپ کے سامنے سیٹ ہوتی ہیں. اور میں خود کو بہت ہی فارچونیٹ سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم ملا. میں اسکول کی زمین کو بہت ہی زرخیز مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکلے ہیں. میں بات کر رہی ہوں گورنمنٹ اسکول 202 RB کی، گٹی، جس کو گٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکلے ہیں. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس اسکول میں گئی اور پھر وہاں پہ مجھے سائیکلنگ کرنے کا موقع ملا. وہاں سے سائیکلنگ میری پہچان بنی اور اس طرح میں نے سائیکلنگ سٹارٹ کی. میرا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے یہی میری اپیل ہے کہ آپ کو جب کریکولم ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ سپورٹس کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سپورٹس کروائیں، لیکن یہ پھر پرسنل انٹرسٹ پر آ جاتا ہے کہ پھر کچھ جو ایڈمنسٹریشن میں. آپ کا یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا اور کس طرح کی ہرڈلز آپ نے فیس کی اور پھر آپ کو کامیابی بھی ملی، اس تمام حوالے سے ہم بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. کھیلوں کے حوالے سے ہم بات کریں، اسپیشلی ہم فیمیلز کے کھیلوں کے حوالے سے بات کریں. فیمیلز کی جہاں پہ بھی بات آتی ہے ہم اسپیشلی اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آج بھی کامن جو ہے نا ہماری یہاں یہی سوچ ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہی پیرنٹس کو منانا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ان کو کس طرح سے منایا جائے. تو والدین کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ایز فیمیل میں اپنی بھی بات کروں تو جب مجھے پتا ہے کہ میرے پیرنٹ کی سپورٹ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا خاندان کے باقی رشتہ دار کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کیونکہ مجھے ایک چیز کی تسلی ہے، سیٹسفیکشن ہے کہ میری فیملی، میرے سبلنگز میرے ساتھ ہیں جو میری سب سے بڑی سپورٹ ہے. تو میں اسپیشلی جو جتنے بھی پیرنٹ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اس کا کسی بھی فیلڈ میں پیشنیٹ ہے تو اس کا ضرور ساتھ دیں، کیونکہ وہ جب اپنی مرضی سے کسی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ محنت بھی اس میں اتنی ہی کرتا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی اس کا مقدر ضرور بنتی ہے. سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرا، آپ کے سفر کا آغاز کیسا رہا اور کتنی ہرڈلز آپ کو فیس کرنی پڑی؟ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری دیکھنے والی آڈینس کو بتائیں تاکہ جتنی بھی بچیاں اسپیشلی آپ کو دیکھیں وہ آپ سے موٹیویٹ ہوں اور ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے مشکلات کے باوجود کامیابی کو حاصل کیا جاتا ہے.
ہاں جی، جب میں نے سائیکلنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت میں کوئی ارادتاً میں نے سائیکلنگ سٹارٹ نہیں کی تھی. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ٹیم کا پارٹ بنایا گیا. جیسے کہ سر نے بتایا کہ جب بھی انیشیٹو لیا جاتا تو فیمیل کے لیے بس تھوڑا بہت ٹیکنیک کو جاننا وہی کافی ہوتا ہے, اور مجھے صرف سائیکل چلانا آتا تھا. یہی سائیکلنگ کا میرا آغاز بنا. اسکول لیول پر میں 5 ایئر تک انبیٹیبل ڈسٹرکٹ لیول پر میں چیمپئن رہی. اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں نیشنل چیمپئن شپ میں ریپرزینٹ کروں صوبہ پنجاب کی طرف سے, اور اس میں پھر میری سلیکشن ہو گئی انٹرنیشنل کیمپ کے لیے. لیکن اس وقت میرا کیلیبر بہت اچھا نہیں تھا. جب تک میں ڈسٹرکٹ لیول پر کھیل رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت اچھی سائیکلسٹ ہوں, اور جب میں نیشنل لیول پہ میں نے ریپرزینٹ کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, مجھے ابھی گروم کرنے کی یا مجھے ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے امپروومنٹ کی. لیکن میرے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ میری سلیکشن ہو گئی تھی, اور 4 منتھ کا ہمارا پیریڈ تھا. ٹرائلز کے بعد جب ہماری کیمپ کی ٹریننگ ہونی تھی اس میں میں نے بہت زیادہ محنت کی. میں نے ایون بوائز کے ساتھ محنت کی, اور جیسے کہ آپ نے بھی یہی بتایا کہ فیمیلز کے لیے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو سٹارٹنگ میں ہماری گیم ایسی ہے کہ ہم نے روڈز پر نکلنا ہوتا تھا. اور میں جس ایریا سے بلونگ کرتی ہوں وہاں پہ تو بالکل بھی ایسی سوچا جانا بھی اس کو گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو میں سٹارٹنگ میں سائیکل پر نکلتی تھی, اپنے فادر کے ساتھ نقاب کر کے نکلتی تھی. اور میں نے اس گیم میں نے سوشلی, اکنامکلی, مینٹلی اور میڈیکلی میں نے بہت زیادہ آبسٹیکلز کو فیس کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا ارادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ محنت کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے رستے خود ہی بناتا ہے. جب سیدھا آپ نے یہ سائیکلنگ شروع کی تو کیا دوسری فیمیلز اور بھی تھیں جو سائیکلنگ کر رہی تھیں, یا صرف آپ ہی تھیں جو اپنے اسکول سے اس کھیل کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں؟ نہیں, یہ 6 ممبرز کی ٹیم ہوتی ہے سائیکلنگ کی. تو جب ہم نے پنجاب لیول پہ ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا پنجاب کی ٹیم کو, تو وی ور 6. لیکن ان سب میں سے پروونسز میں سے صرف میری سلیکشن ہوئی تھی انٹرنیشنل ٹریننگ کیمپ کے لیے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2009 کی. اوکے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ کا نیشنل کا سفر سٹارٹ ہوا تو وہ کس طرح کا رہا, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, اور کیا اس میں جو ہے ہماری گورنمنٹ کی بھی فنڈنگ تھی اور آپ کے سارے ایکسپینسز جو تھے وہ آپ نے بیئر کیے تھے, یا پھر اس میں گورنمنٹ کا کردار رہا؟ گورنمنٹ کا رول اس لحاظ سے تھا کہ وہ کوچز ہمیں پرووائڈ کرتے تھے, اور اس کے علاوہ ہمیں ریزیڈنس اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں ہمیں ملی تھی. یہاں تک فنڈنگ کا جو تعلق تھا وہ ان کے ساتھ تھا. لیکن میرے لیے پریشانی کا دور یہاں سے شروع ہوا کہ جب تک میں اسکول لیول پر کھیل رہی تھی تو ہمیں سارے اکوپمنٹ اسکول یا ہمیں پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی وہ ہمیں سپورٹ کرتی تھی. لیکن جب آپ نیشنل لیول پر آپ ٹیم میں آ جاتے ہیں تو آپ کو سارے اپنے اکوپمنٹس خود لینے ہوتے ہیں, اور میرے پاس تو لوہے کی بھی سائیکل نہیں ہوتی. ہماری سائیکل لاکھوں میں ہوتی ہے جو ہماری پروفیشنل سائیکلز ہوتی ہیں, تو میرے پاس تو لوہے کی بھی سائیکل نہیں تھی. سب سے بڑی پریشانی تو میرے لیے یہیں سے سٹارٹ ہو گئی تھی. اور جیسے ہی میں پاکستان کیمپ میں گئی تو اللہ کے فضل سے میں اپنی ٹیم کی سب سے اچھی پلیئر تھی, ہر ٹرائل ون کر رہی تھی. لیکن اسی دوران ہمارا سارے پلیئرز کا جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے دوران مجھے ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا. تو وہ پیریڈ میرے لیے بہت مشکل والا گزرا. ایموشنلی میں بہت زیادہ سٹریس میں چلی گئی, اس سے میری پرفارمنس بھی کافی پیچھے آ گئی. میں وہ بہت پریشانی کے ساتھ گزارا کیونکہ اس وقت میں اسکول کی بچی تھی. ظاہری بات ہے جب آپ کسی کھیل سے یا جو آپ کا شوق ہوتا ہے اس سے جڑے ہوتے ہیں, جب اس سے آپ کو تھوڑا سا ہرڈلز آتی ہیں, الگ ہونا پڑتا ہے, تو آپ کے لیے ایموشنلی بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اچھا دوسرے کے ایموشنز اس سے اٹیچ ہیں. لیکن وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ اچھا اب مجھے اس کھیل کو کوئٹ کرنا ہے اور میرا اس میں سروائیول نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی, سپورٹ بھی نہیں تھا, پھر ہیلتھ ایشوز بھی آگے آپ کو فیس کرنا پڑا, تو یہ والا دور بہت زیادہ مشکل رہا ہوگا آپ کے لیے. تو یہ ڈیسیجن کیسے لیا کہ اچھا اب مجھے اس کھیل کو کوئٹ کرنا ہے؟
اٹس مائی پریولیج کہ میں پاکستان کی فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل سائیکلسٹ ہوں ہو ناٹ اونلی ریپرزینٹیڈ ہر کنٹری انٹرنیشنلی بٹ ون میڈل فار اٹ. تو یہ والی میرے لیے ایک بہت بڑی میرے کندھوں پر رسپانسبلٹی آ گئی تھی اور میں بہت ہی ذیل کے ساتھ میں پرفارم کر رہی تھی. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب میرے لیے ہر طرف سے رستے بند ہو گئے اور پھر میں نے جو ہے پاکستان وابڈا ٹیم کو چھوڑ کے میں نے پھر AGC کو ریپرزینٹ کرنا شروع کیا. اور تب میرا یہ فیصلہ تھا کہ اب میں نے صرف سائیکلنگ کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہے. مطلب جو میرا پیشن تھا وہ پھر میری ضرورت میں بدل گیا. اور میں جتنی بھی میری اسٹڈیز ہیں میں نے اسکالرشپ پہ کی ہیں, اسپورٹس اسکالرشپ پہ کی ہیں. تو اور جب آپ ایک ایسی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, آپ ایک میسن کی بیٹی ہیں, آپ کو اکنامیکل ایشوز بھی ہیں, تو پھر آپ کے لیے پھر آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. آپ اپنے شوق کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, ضروریات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اسٹڈیز کے لیے میں اسپورٹس کرتی رہی ہوں. اس کے بعد میرا یہی پلان تھا کہ جب بھی مجھے کوئی جاب مل جائے گی, کوئی پروفیشن میرا مل جائے گا, تو اس کے بعد پھر میں سائیکلنگ چھوڑ دوں گی. اور 2017 واز اے ٹرننگ ایئر فار می کہ اس میں ایک تو میری گورنمنٹ جاب ہو گئی تھی اور سیکنڈلی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مائی فادر واز مائی بیک بون, وہی میری سپورٹ تھے. تو اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ سائیکلنگ چھوڑ دی. اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے. اور آپ کے لیے کہتے ہیں کہ پیرنٹس دنیا میں نہیں بھی ہوتی تو ان کی سپورٹ, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. آج اگر آپ ایک کامیابی کے ساتھ لیکچرار بشک ہیں اور آپ کامیابی کے ساتھ دوسروں کو آگاہی دے رہی ہیں, تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی مینٹالٹی کو چینج کرنا. ایز لیکچرار, ایز ٹیچر, آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ آپ اس کی سوچ چینج کر سکتی ہیں. اور آج اس ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور آپ سے بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے. اور بہت سارے ایسے پیرنٹ ہیں جو آج کے پروگرام کے بعد اپنی اسپیشلی بیٹیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کو نہیں, دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پیچھے کتنی زیادہ اسٹرگل کو فیس کیا. آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. سدرا, اگر ہم تھوڑا سا تعلیم کے لحاظ سے بات کریں تو بات کی جاتی ہے جو بچے سپورٹ میں ہیں وہ تعلیم میں کمزور ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی جو نالائق بچے ہیں, یا جن کو میں تو ویسے سمجھتی بچہ کوئی بھی نالائق نہیں ہے, سب کی اپنی کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے, کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں بہت شائن کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کامن یہی بولا جاتا ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں کمزور ہے وہ کھیلوں میں چلا گیا ہے. ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرابلم اسٹوڈنٹ میں یا بچے میں نہیں ہوتی ہے. ایوری چائلڈ ہیز پوٹینشیل ٹو لرن, لیکن پرابلم سسٹم میں ہوتی ہے. تو سسٹم اپنی اس غلطی کو نہیں مانتا. ہمارے پاس صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے. آپ کسی کی انٹیلیجنس کو, اس کی کیپیبلٹی کو جج کرنے کے لیے صرف ایک اسکیل یوز کر رہے ہیں, دیٹ از ایگزامینیشن, ریٹن ایگزامینیشن. لیکن اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو کسی بھی بچے کی کیپیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وہ سپورٹس میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کا بیسک پرپز تو یہی ہے آپ کو اسکلفل بنانا اور آپ کو سوسائٹی کا ایک کمپیٹنٹ ممبر بنانا. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت اچھا ایک ٹول ثابت ہوتی ہیں. اور میں آج آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں سب کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز 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 اپنے بچوں کو ضرور سپورٹ کریں. وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. اور میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی اور سائنس اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ سپورٹس کریں. اور مجھے میرے گھر سے پرمیشن ملی, میرے ٹیچرز نے سپورٹ کیا اور میں آج آپ کے سامنے ہوں. میں نے ڈسٹنکشنز کے ساتھ میری ساری اسٹڈیز ہے اور اسپورٹس میں بھی میں نے اپنی پرفارمنس اچھی دینے کی کوشش کی ہے. تو جب نہیں, آپ نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا اور ہم سب کو آپ پہ بہت زیادہ پراؤڈ بھی ہے. اور جس طرح سے آپ نے ایکسل کیا اور جس طرح کی ہڈلز ہیں, شاید آپ کو اس ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ وہ سپورٹ ملی ہوتی تو آپ آج مزید آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ہمارے لیے اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے ان کے لیے اور بھی زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی. لیکن اب بھی دیکھنے والے جتنے وہ بہت زیادہ آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. جہانگیر, اس بات پہ آپ کتنا سہمت ہیں کہ جس طرح سے بات کی کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں جو پڑھائی میں اچھے
نہیں ہے ان کو سپورٹ میں ڈال دو, یا پھر گھر والوں کی جو ہے وہ ان کی اتنی ان کو سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے. گھر والے یہی کامنلی بات کرتے ہیں, اچھا اب اس نے پڑھنا کچھ نہیں ہے, بس اس کو کھیلوں میں بھیج دو, اسکول پڑھائی کے لیے جاتا ہے کھیلوں کے لیے. یہ بڑے طرح طرح کے کانسیپٹس ہیں ہمارے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اچھا, دراصل ہماری سوسائٹی اوور آل نا, ہم اگر سکور کارڈ دیکھیں نا کسی بچے کا, تو 9 سبجیکٹ میں یا 8 سبجیکٹ میں یا 7 میں بہت اچھا ہوگا, کسی ایک میں ویک ہوگا تو ہم 7-8 کو بھول کے اس ایک کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم نے اس میں اچھا پرفارم کیوں نہیں کیا. کہ اللہ کے بندے اس 7 میں اس کی پرفارمنس کو آگے لے کے چلو, کوئی ایک سبجیکٹ اگر پور ہے تو اس کو چھوڑ دو, فیوچر میں اس کو وہ کنٹینیو نہ کرواؤ. لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں دیکھا جاتا, بچے کے رزلٹ کارڈ میں صرف ایک چیز پن پوائنٹ کی جاتی کہ کم کس میں نمبر ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کے اس کی جو کوئی اس کی کمی رہ گئی ہے کوئی, اس کو اگنور کر دیں اور جو اس کی خوبی ہے اس کو پروموٹ کریں, اس کو سپورٹ کریں. اگر ایون کوئی پڑھائی میں بہت ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اور پہلے بھی ہم ہمیشہ سے جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں, بجائے اس کے کہ جو جس میں وہ پہلے ہی کمزور ہے, شاید ہو سکتا ہے اس میں بچے کی اتنی پوٹینشیل نہیں ہو. جہانگیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. سدرا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور اتنے سارے آڈینس کو آج جو ہے نا وہ آپ نے موٹیویٹ کیا. اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ کرے خواتین کے لیے جو کھیلوں کا میدان ہے وہ بہت ہی اس میں سہولیات بھی آئیں, اور لڑکیاں آگے بڑھ چڑھ کے پاکستان کا نام بھی روشن کریں. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پلیز ضرور ہر طرح کے کھیل میں ہو یا کسی بھی طرح کے شعبے میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی طرح کی زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو, سفر ہو, کسی طرح کے سرکمسٹانسز ہوں, وہاں پہ جو والدین کا, بہن بھائیوں کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. تو اپنے بچوں کو ضرور سپورٹ کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ بہت زیادہ ایموشنلی بھی ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے, کیونکہ جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں, جتنے بھی دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں, وہ ضرور اس پورے معاملات میں جو ہے وہ رنجیدہ ہیں, اور آئی ایم شیور ہم سب بھی رنجیدہ ہیں. میں بات کر رہی ہوں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مابین, اور کس طرح سے جو فلسطین پہ ہے وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اسرائیل کی جانب سے جتنے بھی ظلم کیے جا رہے ہیں اس میں کس طرح سے فلسطینی سروائیو کر رہے ہیں, اور عرب ممالک کا اس میں کتنا کردار ہے. کیونکہ جب بھی ہمارا دین ہمیں تعلیمات دیتا ہے, ہم اپنے دین کی, اسلام کی بات کریں تو ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں ہر ایک مذہب کے لیے, ہر اقلیت کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہم جتنے بھی جتنے بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر فلسطینی اتنی مشکل میں کیوں ہیں, اور اس سب میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اسپیشلی ہم پاکستان کے کردار کے حوالے سے اگر بات کریں تو بحیثیت پاکستانی ہم سب اس ٹائم بہت ہی ایک دکھ اور رنجش کا شکار ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم کا, یہ جو بربریت کا ایک معاملہ شروع ہوا ہے اسے تھم جانا چاہیے, اور فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں اللہ پاک بہت زیادہ پیدا کریں. اور اسی حوالے سے موجودہ کیا صورتحال چل رہی ہے, اور آنے والے ٹائم پہ کیا یہ تمام جتنے بھی حالات ہیں یہ بہتر ہو پائیں گے, سازگار ہو سکیں گے, اور کس طرح سے ہم اپنا اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محبوب الزمان بٹ ہیں, امیر جماعت اسلامی فیصل آباد. السلام علیکم سر. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی بہت مشکل سے گزر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے, اور یہ تنازع جو ہے یہ جو شروع ایک ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت شدت اختیار ہو گئی ہے, تو اس پوری موجودہ صورتحال پہ آپ کا کیا کہنا ہے, اور کیا یہ صورتحال ہمیں بہتر ہوتی کبھی دکھائی دے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ موجودہ صورتحال جو ہے اس کی کیسے یہ شروع ہوا. ابھی جو آپس میں غزہ کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو لڑائی ہے, دیکھیں یہ لڑائی آج کی تو نہیں ہے, اس پر تو ہم بات کریں گے, لیکن 7 اکتوبر کو مسلسل اسرائیل کے جبر اور ایک طرح سے غزہ کو جس طریقے سے, یہ تقریباً کوئی 14x43 کلومیٹر پٹی ہے, تو اس میں 25-30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ مسلسل ایک قید کی سی زندگی گزار رہے ہیں.
وہاں پر ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے جو ہے وہ ایریے میں نہ تو کوئی ایگریکلچر پراپر ممکن ہے، لینڈز ہیں اس طرح سے، اچھا سمندر بھی نہیں لگتا، جو لگتا ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اچھا اوپر سے لے کر دوسری طرف تک یعنی 3 اطراف میں اسرائیل جو ہے اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ نیچے والا حصہ جو ہے جنوب کا، وہاں پر مصر ہے اور مصر کا جو رفح بارڈر لگتا ہے وہ ہے، مصر نے بھی وہ بارڈر بند کیا ہوا ہے طویل عرصے سے۔ 70% لوگ وہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں، کدھر جائیں؟ ہے نا، آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ان کی پلیسمنٹ کے لیے ان کے لیے نہ انڈسٹری موجود ہے، نہ ایگریکلچر موجود ہے، نہ اور اس طرح کے ادارے موجود ہیں۔ تو جب 70% لوگ بے روزگار ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ معاشی مشکلات کا سامنا ہو، لوگ جو ہے وہ ان کو علاج معالجے کا مسئلہ ہو، وہاں پر ادویات اندر نہ جانے دی جاتی ہوں، وہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اندر جاتی ہوں، تو یہ مسلسل ایک جب کچھ بھی نہ اسرائیل کرے تو یہ تو کر رہا ہے نا جی، اب ظاہر ہے لوگ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو یہ ایک رد عمل بڑی طویل عرصے سے یہ ان کے اندر یہ جاری تھا۔ دوسرا، بہرحال جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے سال سے مسجد اقصی میں، اگرچہ وہ دوسرے کنارے پر ہے، ان کے اپوزٹ پڑتا ہے، اسرائیل کے دوسرے کونے پر فلسطین کے، تو وہاں پر مسلسل وہاں کی لوکل جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے پسپا کر کے وہاں پر یہ اسرائیل قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں لوگ نکلتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں جبراً، مسلمان ان کو روکتے ہیں نمازی۔ اچھا، اب پہرے لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، نمازیوں نے، کہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی کہ کہیں جو ہے وہ اسرائیل کے لوگ وہاں پر نہ گھسائیں۔ اب ظاہر یہ اچھا یہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہاں پر ہر ہفتے کو ایک دو لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو غزہ کے لوگوں نے، حماس نے اور فلسطینیوں نے محسوس کیا کہ دنیا تو اس پر خاموش ہے، تو یہ مسجد پر قبضہ ہو جائے گا تو ان کا جو پلان ہے اس کو ڈھا کر، اس کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا، تو وہ سارا قضیہ ختم ہو گیا۔ اگر مسجد ہی نہ رہی، ہمارا قبلہ اول ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ اچھے خاصے مسلمان ممالک پر تول رہے ہیں اس کو، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ہم کو ایسا ایکٹیویٹی کریں کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ امن کی وجہ سے کہ بہت امن ہو گیا جی، چلے اسرائیل کو تسلیم ہی کر لیتے ہیں، تو یہ قضیہ اور یہ مسئلہ جو فلسطین کا ہے اور آزادی کا ہے اور بیت المقدس کا ہے، یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جنگ اپنے اوپر سمیٹی اور اپنے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے طاری کی، تاکہ ادھر سے مسجد پر پریشر جو ہے وہ نہ پڑے اور وہ رکے۔ دوسری طرف اگر وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو مستقبل میں ظاہر ہے دائمی غلامی ان کے مقدر میں آ رہی ہے، تو یہ بھی رک جائے۔ تو انہوں نے 7 اکتوبر کو ایک بڑے پیمانے پر، میں نے کہا کہ 2-3 سالوں کے وقفے کے بعد انہوں نے 5000 کے قریب راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر برسائے اور ٹارگٹ کے ساتھ، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 700-800 ہزار، بلکہ اب تو اس کی 1000 سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، اس میں مختلف یہودی بھی مارے گئے، مختلف ان کے فوجی بھی مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے 200 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں 6 تو جرنیل ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب اسرائیل نے اس کا بدلہ لینے کے لیے چاہے جائے کہ وہ ٹارگٹ کرتا یا ان کو پکڑتا، انہوں نے جو ہے وہ معصوم بچوں سے پرغوثہ نکالنا شروع کر دیا۔ یعنی اس 1.5 مہینے میں 4000 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹوٹل 11000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں۔ ابھی کچھ بچے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ملبے کے اندر دبے ہوئے، اور وہاں نہ کوئی مشینری ہے، ان کو نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 25000 سے لوگ زیادہ زخمی ہیں۔ اچھا، انہوں نے شفا ہاسپٹل کا گھیراؤ کیا، وہاں پر بچے اور لوگ تڑپ تڑپ کر مریض مر گئے، 500 کے قریب۔ پھر جو پناہ گزین کیمپ تھا، جہاں پر لوگ، ظاہر ہے پناہ گزین کیمپوں میں تو ساری دنیا اوائڈ کرتی ہے، انہوں نے وہاں پر جا کر حملہ کیا اور وہاں سارے کا سارا جو ہے اس کو تہہ تیگ کر دیا، لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ظالمانہ فعل ہے اور مسلسل جاری ہے، اور جس پر دنیا بھی خاموش ہے سوائے جمع خرچ کے، اور یورپی دنیا اور امریکہ وغیرہ تو اسرائیل کے لیے امداد بھیج رہے ہیں باقاعدہ جہازوں میں بھر بھر کر، ان کو بھرپور سپورٹ جاری ہے،
اور ادھر جو ہے وہ کچھ بھی ہونے کے برابر نہیں ہے. بالکل، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اسرائیل کو تو جو ہے وہ یورپی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، تو ان تمام صورتحال میں اگر فلسطینیوں کی جدوجہد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ فلسطینیوں نے اپنی جد و جہد جو ہے وہ باقاعدہ جد و جہد تو 48 میں شروع کی. جی. عملاً یہ جو ہے وہ جب جنگ عظیم اول دوم ختم ہوئی ہے تو 47 میں جو ہے وہ اقوام متحدہ نے امریکہ کے اور برطانیہ کے جبر کے تحت زبردستی انہوں نے ووٹ ڈلوا کر 33 حمایت میں اور 13 مخالفت میں ممالک کے ووٹ آئے اور 10 نے جو ہے وہ کوئی ووٹ اس میں غیر جانبدار رہے. اور وہ سارا جو ہے وہ امریکہ کی اور برطانیہ کی دھونس دھاندلی کے نتیجے میں ہوا. تو اس کے بعد جب انگریزوں نے 48 میں ظاہر ہے یہ فلسطین پہلی جنگ عظیم کے بعد انہی کے پاس تھا، تو جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو انہوں نے باقاعدہ اب ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا 48 میں. اس پر جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے ظاہر ایک جد و جہد شروع کی، فلسطینیوں نے بھی اور ارد گرد کے بھی جو ہے وہ عربی، کیونکہ بہرحال فلسطین کا علاقہ عربیوں کا علاقہ ہے. اس میں اگر عرب یہودی ہوں تب بھی، عرب عیسائی ہوں تب بھی، جو وہاں پر صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں. باہر سے کسی کو آ کر وہاں پر قبضہ کرنے اور وہاں پر ملک بسانے کی بالکل کوئی اخلاقی اور قانونی اجازت نہیں ہو سکتی. یہ بالکل جبر ہے اور یہ سمجھ لے کہ ناانصافی ہے. تو اس وقت 48 میں انہوں نے ایک جنگ لڑی. بدقسمتی سے ارد گرد کے جو مسلمان ممالک تھے، عرب ممالک، انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی جب پریشر بنا ان پر، لیکن ان کے زیادہ تر فوجی جو افسران تھے وہ انگریز تھے اور انہوں نے آ کر جو گل کھلائے. تو وہ جو جد و جہد تھی وہ اس کے نتیجے میں یعنی مزید، یعنی جب اسرائیل بنا تسلیم کیا گیا تو فلسطین کی 55% جگہ جو ہے رقبہ وہ ان کے قبضے میں تھا، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی 48 کی تو 77% علاقے پر اسرائیل قابض ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر 50 میں یاسر عرفات نے PLO بنائی اور اس کے تحت جو ہے وہ وہاں جد و جہد شروع ہوئی. اور یہ مسلسل 50 سے لے کر ایک جد و جہد کا عمل ہے جو ہمارے شاعروں میں، شعروں میں اور نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف اسرائیل امریکہ کی بالکل بیک کی بنیاد پر 56 میں اس نے حملہ کر کے کچھ علاقے قبضے میں کیے. پھر 67 میں اس نے مصر اور شام وغیرہ پر حملہ کر کے مزید علاقے قبضے میں کیے. اور 73 میں مصر کے اور شام کے خلاف جو ان کی جنگ ہوئی اس میں بہرحال اسرائیل کو شروع میں بہت پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امریکہ کی پوری فضائیہ اس کی مدد کے لیے آ گئی. اور ظاہر ہے کہ مصر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور ظاہر ہے کہ کچھ علاقہ صحرائے سینا کا یا شام کی جو پہاڑیاں گولان کی وہ اور اس طرح اسرائیل نے قبضے میں کر لی ہے. اور پھر 78 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ امریکہ وغیرہ کے تحت ہوا جو مصر وغیرہ نے کیا. مصر کے اندر ہی کیمپ ڈیوڈ شہر ہے. تو اس میں پھر پہلا مصر ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا عربوں کے اندر. اس سے پہلے کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. پھر اردن نے کیا، پھر اس طرح کر کے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جد و جہد سلو ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ جو سٹیک ہولڈر تھے مین وہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. فلسطینی عوام جو ہے بیچارے در بدر تھے، کوئی اردن میں رہ رہے ہیں، کوئی ادھر رہ رہے ہیں، کوئی ادھر رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں بے خانمہ ہیں. اور وہاں پر جو رہ رہے ہیں وہ اسرائیل ظاہر ان کو غلامی کہ ان کو جو ہے وہ توق اس نے پہنائے ہوئے تھے اور پہنائے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ نظر، ہمارا جو نقطہ پاکستان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جی اسرائیل نام کی کوئی ملک یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینیوں کا ہی یہ سارے کا سارا ملک فلسطین ہونا چاہیے. بالکل. جبکہ دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ اس وقت PLO کے تحت یہ بنا کہ اسرائیل کو بھی اب ایک ملک کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. دیکھیں دلچسپی کی اور عجیب بات یہ ہے کہ جب UNO نے اسرائیل کو تسلیم کیا یا ملک کی حیثیت دی تو 45% جو رقبہ تھا فلسطین کا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ فلسطین کو ایز اے ملک نہیں تسلیم کیا انہوں نے، اسرائیل کو کر لیا. اور یہ ابھی تک ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس فلسطین نام کی کوئی مملکت دنیا کے نقشے میں عملاً موجود نہیں ہے. اور 93 میں پھر انہوں نے جو ہے وہ PLO کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت معاہدہ اوسلو
جو ہے وہ ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ فلسطینی ایک الگ ملک ان کو دیا جائے گا، لیکن وقتی طور پر ان کو ایک فلسطینی اتھارٹی کے نام سے 2 ایریاز دیے گئے، غزہ کی پٹی چھوٹی سی، اور ایک جو ہے وہ اردن کے قریب مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ذرا بڑا علاقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو یا عربوں کو یہ حصہ ملا کہ آپ اتنے حصے پر کچھ سالوں کے بعد آپ کو ہم ڈکلیئر کر دیں گے، ابھی آپ ایک کارپوریشن کے طور پر رہیں۔ تو لیکن 2008 میں یہ اس میں طے تھا کہ فلسطین کو ایک ملک کا درجہ دے دیا جائے گا، لیکن 2008 میں بھی اسرائیل بھی مکر گیا، امریکہ نے بھی جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیے، اور وہ معاہدے کو بھی بیسیکلی جس کی بنیاد پر انہوں نے سارے علاقے پر قبضہ قانونی جواز بنایا تھا، فلسطینیوں کو وہ حق بھی نہیں مل سکا۔ تو ظاہر ہے اب وہ جدوجہد نہ کریں تو اور کیا کریں۔ بالکل، اور جس طرح کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، تو پہلے تو ہم سب اس کی سخت مذمت بھی کرتے ہیں، اور جتنا بھی میں کہتی ہوں کہ اس چیز کو فلسطین کو سپورٹ کیا جائے مورلی اور ایموشنلی، بہت زیادہ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیجیے خدارہ، کیونکہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ، ہم وہاں پہ کچھ بھی چیز لکھتے ہیں تو وائرل ہو جاتی ہے، تو کسی بھی طرح کے اس طرح کے انتشار پسندی کے کسی بھی طرح کے اسٹیٹمنٹ سے گریز کیجیے، اور فلسطین کا حق میں اور ان کے لیے جتنی آپ دعا کر سکتے ہیں، جتنی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے یقین جانیے زمین پر قیامت کے برابر ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے مابین جتنی بھی یہ تمام حالات چل رہے ہیں، بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے، اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے ان کے لیے آسانی کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حق میں بہت بہتر کرے اور ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ ہمارے دین میں اتنی مثالیں، اتنے زیادہ واقعات موجود ہیں کہ ہمارے دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں ہر مذہب کے لیے اپنائیت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، اور جبر اور ظلم کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ ہم محبت کے، امن کے سفیر ہیں، اور پاکستان میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی پاکستان کے حالات کشیدہ ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ متحد رہیں، تو فلسطینی بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے بس ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اس میں عرب ممالک کا کتنا کردار رہا ہے اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ سر کہ بات کری جائے، ہم ظلم ستم کی تو بات کر رہے ہیں، اس تمام صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کا کتنا کردار رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ عرب ممالک کا بتدریج کردار اس معاملے کو بگاڑنے میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جی، شروع میں تو ظاہر ہے کہ تمام عرب ممالک، عوام تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے پہلے بھی ایک ہی نقطہ نظر رکھتے تھے، اب بھی ظاہر ہے اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس سارے خطے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا قبضہ رہا، کسی ملک پر فرانس کا، یہ مختلف یورپین جو اقوام ہیں، پہلی جنگ عظیم میں جب ترکی کے پاس یہ سارے صوبے تھے ترکی کے، فلسطین اور حجاز اور یہ مصر قدرے پہلے تھا، یہ شام، یہ سب یہ ترکی کے ایک خلافت کے تحت جو ہے وہ علاقے تھے۔ جب وہ خلافت ختم ہوئی تو اس پر ظاہر ہے کہ یورپین اقوام نے قبضہ کر لیا، تو ان کی فوج، ان کی جو ہے وہ حکومتیں، ان میں ان کا جیسے پاکستان میں ان کا اثر و نفوذ رہا ہے، ان کا بھی اثر و نفوذ رہا۔ پھر انگریز عثمانیوں سے، ترکوں سے جو غداری کرنے والے جو عرب تھے، ان کو مختلف یہ علاقے بانٹ دیے گئے، کسی کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا، کسی کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی تو یہ وہی لوگ ہیں زیادہ تر کہ جنہوں نے انگریزوں سے کمپرومائز کیے تھے یا ان کے ساتھ حمایت میں جو ہے وہ ترکوں کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ جتنے بھی حکمران ہیں، یہ شروع سے ہی یہ اعلیٰ کار رہے ہیں مغرب کے، اور امریکہ کی چھایا چھترا ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ تو پہلے یہ اتنے کمزور تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ قدرے بہتر ہوئے ہیں تو تب سے انہوں نے کوئی بہت سنجیدہ کوشش جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے نہیں کی، اور فلسطین کی آزادی کے لیے کوئی بہت سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ کہیں کہیں کوششیں ہوتی رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن درمیان میں شام کی کچھ سنجیدہ کوششیں رہی ہیں،
اور شام نے آخری وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. مصر کی بھی اس سے پہلے دھمکیاں اور باتیں تو رہیں، مصر نے جنگیں بھی لڑیں، لیکن جب موقع آیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے، ان کی فوجیں جو ہے وہ اس قابل نہیں ثابت ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام ہی اس کو لڑ رہے ہیں. جی. اب حکومتیں تو اس کو تسلیم کرنے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہیں. اردن نے کیا ہوا ہے، اس طرح جو ہے وہ باقی بھی امارات نے کر لیا ہوا ہے. تو جب اسرائیل کو آپ نے تسلیم ہی کر لیا ہے تو اس کے بعد فلسطین تو کوئی ملک کے طور پر موجود نہیں ہے، اس کے بعد کسی خیر کی توقع میں نہیں سمجھتا رہتی ہے. جی. پھر ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر دو تنظیمیں ہیں، ایک پی ایل او ہے اور ایک حماس ہے. 2006 میں الیکشن ہوئے تو صدر جو ہے وہ محمود عباس پی ایل او کے وہ بنے اور وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ یہ حماس کے یہ بنے. تو ظاہر ہے دونوں کی نمائندگی عوام کے منتخب وہ لوگ ہیں، تو فلسطینیوں نے ان کو باقاعدہ منتخب کیا. لیکن حماس کو بے شمار ملکوں نے، امریکہ سمیت اور مصر سمیت اور سعودی عرب سمیت، انہوں نے جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ غزہ کے لوگوں کو یا غزہ کی حکومت کو یا وہاں کی اتھارٹی کو، وہاں کے سارے نظام کو ہی آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو آپ ان کا کیسے ساتھ دیں گے؟ جی. لپ سروس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا. تو عملاً یہ ایسا ہو رہا ہے. تو میں بہرحال ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یقین کریں کہ مطلب ان کا جذبہ جو ہے وہ ناقابل بیاں ہے، بچوں کا، عورتوں کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں فائٹ کی ہے اور کس طریقے سے وہ اس جبر کو برداشت کر رہے ہیں. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی بات کریں، اس کے یہ کس طرح اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. جی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین کے لیے اس کو بھی ایک یہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ صہیونی تحریک کے حوالے سے بھی آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں، کیونکہ جب بھی 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور اس کے بعد سے ان کو کیا ہی ایسی ضرورت پیش آئی کہ یہ صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، اور یہ صہیونی تحریک کیا ہے اور صہیونیت کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ بنیادی طور پر تو ایک تو مقدمہ جو ہے نا، میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اسرائیل کیوں یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. دیکھیں، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تو صحرا میں بھٹکا دیے گئے. پھر جب کافی عرصے کے بعد نئی نسل آگے بڑھی، جہاد انہوں نے پکڑا اور جہاد کو شروع کیا، تو اللہ نے یہ فلسطین بتدریج جنوب کی طرف سے، مصر کی طرف سے چلے تھے، تو پہلے جنوبی حصہ فلسطین کا اور پھر اوپر والا شمالی حصہ جو شام اور لبنان کے ساتھ لگتا ہے، یہ بتدریج انہوں نے حاصل کیا. ٹوٹل اس خطے میں جنوبی فلسطین میں 700 سے 800 سال تک یہ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور شمالی جو ہے اسے 500 سال تک یہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ نکال دیے گئے وہاں پر، مختلف قوموں نے آ کر ان کو، اور خاص طور پر عراق کے بادشاہ بخت نصر کا نام آتا ہے کہ جس نے ہیکل سلیمانی کو زمیں بوس کر دیا اور بالکل نام و نشان مٹا دیا. تو اس کے بعد رومیوں کی حکومت آئی تو کچھ عرصہ یہ رومیوں کے پاس رہے، پھر رومیوں نے بھی ان کو 3 عیسوی میں بالکل یہاں سے عملاً بے دخل کر دیا. پھر مسلمان ملکوں نے بعد میں جب اسلام آیا اور اسلامی حکومتیں بنی تو کرسچن جو علاقے تھے وہاں پر ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. مسلمان ممالک میں ان کو اول درجے کا شہری بنایا گیا اور ان کو ریکگنائز کیا گیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں جب فلسطین مسلمانوں کے پاس آئے، اس سے پہلے یہ وہاں نہیں جا سکتے تھے، مسلمانوں نے ان کو اجازت دی کہ آپ آئیں اور یہاں عبادت کریں. پھر جب عثمانی ترکوں کی خلافت قائم ہوتی ہے تو اس وقت ان کو بہت زیادہ مسلمان سلطنت میں آزادیاں تھیں. پھر ان کے وہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہیکل سلیمانی کے جس کے نام و نشان مٹ گیا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. دوسرا ان کی دیوار گریہ ہے. ایک دیوار ہے جہاں پر یہ جا کر روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایک مذہبی فریضہ ہے ان کا. اچھا، یہ بھی صدیوں سے ختم ہو چکی تھی، نام و نشان مٹ چکا تھا. سلطان سلیم جو خلیفہ بنا عثمانی پہلا، اس کو کسی نے بتایا، عالم نے یا کیسے معلوم ہوا، تو اس نے آ کر وہ کوڑ کباڑ سارا صاف کروایا اور ڈھیر تھے وہاں پر ملبے کے، صاف کروا کے نیچے سے صدیوں بعد، غالباً 1000 سال سے بھی پہلے کے بعد
انہوں نے وہاں سے دیوار گریہ کو نکالا، اس کو مرمت کر کے ان کے حوالے کی کہ آؤ اور اپنی عبادت یہاں پر کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کا اور مسلمان حکومتوں کا ان پر ایک بنی اسرائیل پر احسان عظیم ہے کہ جب پورا یورپ ان کو مارتا کاٹتا تھا تو ہم نے ان کو جگہ فراہم کی، ہم نے ان کو عزت بخشی، ہم نے ان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی دی، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ دیدہ و دل فرش راہ کیا اور ان کو وہاں پر لا کر بسایا کہ آپ اپنی عبادت کریں۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی تو انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ 1897 میں صہیونی تنظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے کچھ سال پہلے انہوں نے برطانیہ سے گٹھ جوڑ کر کے یہ پلان ان کو قائل کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں کوئی ایک ادھر کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن وہ ظاہر فلسطین عثمانیوں کے پاس تھا۔ 1897 میں باقاعدہ صہیونی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے تو تیاریاں جاری تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے چند سال کے بعد جو خلیفہ تھا عبدالحمید مسلمانوں کا، اس کے پاس انہوں نے جا کر یہ آفر کی کہ آپ اگر فلسطین ہمارے حوالے کر دیں۔ صاحب میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ صہیونی تحریک کا آغاز کب ہوا اور یہ تحریک ایکچوئل کیا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کہ کس طرح چھوٹے بچے سے لے کے خواتین اور مرد، ہر طرح کے عمر کے بچے پر، ہر طرح کے عمر کے جو ہے وہ شخص پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ان تمام حالات کے باوجود جو ہے ہمارے فلسطینی بہن بھائی جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے طرف سے جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کی بھی گنجائش نہیں رکھی جا رہی ہے۔ ہر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اسرائیلی، لیکن اس کے باوجود ہمارا اللہ پہ بہت یقین اور توکل ہے کہ انشاءاللہ فلسطینی جو ہے وہ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اس میں ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے۔ اسپیشلی ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے جتنی بھی دعائیں ہیں، ہماری جتنی سپورٹ ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بٹ صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ صہیونی تحریک کا آغاز کیسے ہوا اور تحریک ہے کیا یہ؟ دیکھیں جی، اصل میں یہ ایک انتہا پسند جو یہودیوں میں سے ایک انتہا پسند، شدت پسند یہ ایک تحریک ہے، جن کے نزدیک اپنے مقصد کے لیے کسی بچے کو، کسی بڑے کو، عورت کو قتل کرنا یا کچھ بھی کرنا ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کوئی اخلاقی ضابط۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا کے ہر فرد کو اپنے مقصد کے لیے ہم مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، ان کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، ہم نے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، اور فلسطین پر ہی نہیں، ہم نے مکہ اور مدینہ بھی ہماری حدود میں آتے ہیں، ہم نے ان پر بھی قبضہ کرنا ہے، کیونکہ ہم سے مکہ مدینہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، تو اس لیے وہ یہ فرات کے کنارے تک یہ سارا علاقہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جب یہ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اسی وقت عثمانی خلیفہ جو ہے وہ اس کو پیسوں کے عوض کہ ہم آپ کے قرضے ادا کرتے ہیں تو آپ یہ فلسطین ہمیں دے دیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے وہاں سازشیں کروائیں اور ترکی میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر جنگ عظیم اول جب ہوئی ہے تو ترکی جرمنی کے ساتھ تھا، تو اس میں یہودیوں نے اور ان صہیونیوں نے خاص طور پر انہوں نے جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی، یورپ کی اور برطانیہ وغیرہ کی، جس کے نتیجے میں 1917 میں برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا، بلفور اس کا نام تھا، اس نے ان کو ایک ریٹن ایک لیٹر دیا صہیونی جو تحریک تھے سربراہ کو کہ جی ہم آپ کو ایک الگ وطن بنا کر دیں گے، ایک الگ علاقہ فلسطین کے اندر، تاکہ آپ رہ سکیں۔ یہ وہ بیسک ایگریمنٹ ہے جس کے بارے میں بہت شور مچتا ہے 1917 میں، ابھی جنگ آخر پر تھی، اور اس کے بعد پھر یہ دھڑا دھڑ وہاں پر جانا، انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کی، پھر کچھ سالوں کے بعد وہاں پر برطانیہ کا ویسے قبضہ ہو گیا جنگ عظیم کے بعد۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پر صہیونیوں نے بندوقوں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے بستیوں کو خالی کیا، لوگوں کو جبراً وہاں سے نکالا، اور
جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل ہو چکی تھی، اور پھر 1947 میں انہوں نے جو ہے وہ الگ UN کی مدد سے یہ اعلان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہنی آج بھی یہ کوئی کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ان کے ایک وزیر نے کہا کہ ضرورت ہوئی تو ہم غزہ پر ایٹم بم پھینکیں گے؟ کوئی آج کی مہذب دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے ایک طرف وہ مار بھی رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے ایٹم بم کی دھمکی بھی دے دی ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی کسی کے کہنے سننے میں نہیں ہیں. دنیا کو ان سے ہاتھ اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ یہ دنیا کو تیسری جنگ کی طرف لازماً لے کر جائیں گے، اور ایک عظیم الشان تباہی جو ہے وہ اس دنیا کے مقدر میں ہوگی اگر اسرائیل کو اسی طرح پنپنے دیا گیا. بالکل. اور اگر بٹ صاحب تھوڑا سا جماعت اسلامی کے کردار کے حوالے سے بات کریں اس پوری صورتحال میں، اور بحیثیت پاکستانی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے فلسطین کی طرف؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یوں تو ہر پاکستان کا دل جو ہے، پاکستانی کا دل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ان کی محبت میں دھڑکتا ہے. بالکل. ایک رشتہ ہے ہمارا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسرائیل کے وہاں پر ڈکلیئر ہونے سے پہلے ہی اپنی پالیسی واضح کر دی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور طے ہوا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد ہو رہا ہے. تو ہمارے پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے ناٹ فار اسرائیل، اونلی ناٹ فار اسرائیل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین آمین. اس پورے موقع میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت آرگنائزیشن ایک تو ہماری حکومت کا کردار بڑا کمزور رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے اصولی موقف اپنی جگہ پر، تو وہ نہیں ہو سکا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی لپ سروس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ ان کو بھی ہمارا ایک خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، تو ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے تھا. جماعت اسلامی نے اول روز سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، ہمارے ظاہر ان سے ایک ریلیشن شپ ہے پرانا، اور جتنی بھی حماس کی اور وہاں کی فلسطین کی قیادت ہے ان کے ہمارا آنا جانا بھی موجود ہے. تو ہم نے یہاں پر فوری طور پر ایک رد عمل کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ یہ بڑی اہم ہوتا ہے کہ عوام باہر نکل کر جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں کی قوم کے لیے. تو اس میں ہم 2-3 حوالوں سے جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں ان کی. ایک تو ہم بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں. ہم نے کراچی میں ریلی بہت بڑا مارچ کیا، ہم نے اسلام آباد میں جب مارچ کیا تو ان کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے باقاعدہ فون کر کے سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہمارا ظاہر میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز جاتی ہے. اب اس کے بعد 19 تاریخ کو یہ اتوار کے دن 19 نومبر کو لاہور میں بہت بڑا یہ غزہ ملین مارچ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے اس میں ان کے نمائندے بھی آ رہے ہیں، حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے اس میں. اسی طرح جو ہے وہ ایک تو یہ پروٹیسٹ ہے، بچوں کا پروٹیسٹ ہوا ہے کراچی میں. حافظ النعیم الرحمان کی قیادت میں ہزاروں بچے جو ہے وہ میدان میں نکلے ہیں، انہوں نے فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. دوسرا جو ان کا ہے وہ ہم الخدمت کے تحت ہم نے فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہاں پر دوائیں نہیں ہیں، وہاں پر جو ہے ضروریات زندگی ختم ہو چکی ہے. ذریعہ صرف مصر کا رفح بارڈر ہے. تو ہمارا پہلا جہاز جو ہے وہ پچھلے ہفتے وہاں پر جو الخدمت نے چارٹر طیارہ وہاں پر سامان سے اور دوائیاں وغیرہ وہ بھیجا تھا، اور اس کو وہاں پر ہمارے سینیٹر مشتاق احمد خان وہ وہاں پہلے پہنچے تھے وفد کے ساتھ. انہوں نے وہ طیارہ جو ہے وہ حلال امر والوں کے سپرد کیا. اندر بھی حلال امر کے علاوہ اور کوئی نہیں سامان لے کر جا سکتا، کسی تنظیم کو اجازت نہیں ہے. تو ابھی باقی بھی طیارے انشاءاللہ ہم سامان اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور تیسرا میرا خیال ہے کہ جتنی بھی یہ اسرائیل کی خاص طور پر جو کمپنیاں اور مصنوعات ہیں ان کا جس حد تک ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو فائنینشلی بھی نقصان پہنچایا جا سکے. تو جماعت اسلامی تو اپنا سارا کچھ ہے، ادھر الیکشن قریب ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک جو ہے وہ درد دل کے حوالے سے ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اس میں اضافہ میں یہ بات کر دوں کہ صرف یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہودیوں نے نیو یارک میں یہ مظاہرہ کیا کہ آپ ہمارے کندھوں پر رکھ کر اپنا مقصد اسرائیل والے حاصل نہ کریں. لندن میں ملین مارچ ہوا، یہودی عیسائی مسلمان سارے وہاں پر شریک ہوئے. جکارتا میں لاکھوں کا مجمع تھا، کراچی، اسلام آباد اور مختلف ممالک میں. حکومتیں ایک طرف ہیں، عوام دوسری طرف ہے. پوری دنیا کے عوام
خواہ وہ کرسچن ہوں، خواہ وہ جوش ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، سب سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور اس انسانیت کے قتل کو بچانے کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے۔ بالکل، ویسے بھی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ایک قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ظلم و ستم کی، تو بٹ صاحب وہاں پہ اگر ہم بات نہ کریں فلسطین کے جو چھوٹے بچے ہیں، خواتین، ان کے جذبے کی، میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کے اینڈ پہ اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو کبھی کبھی یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں رہتے۔ میں مختلف جگہوں پر اس موضوع پر مساجد میں خطبہ جمعہ بھی اور مختلف لیکچر بھی مختلف سکولوں میں مسلسل مجھے دینے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جذبہ غزہ کے اندر اس وقت عوام کا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان، بوڑھے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ صحابہ کا دور زندہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی مرضی کی موت مریں گے۔ موت تو وہی ہے کہ جو آنی ہے۔ جس بچے کو 7 سال کی عمر میں موت آنی ہے، وہ 8 سال کی عمر میں نہیں جا سکتا۔ وہ اسرائیلی ٹینک کی وجہ سے نہیں جائے گا تو کسی اور وجہ سے اس کو مرنا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہم نے فیصلہ کیا اپنی موت کا اپنی مرضی کے ساتھ، شہادت کی موت، اور تمہاری موت کا فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو کر مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، لیکن ہم نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ بالکل، اور یہ اس طرح وہ جذبے میں ہے کہ کبھی کبھی ہم شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے کہ کوئی قوم اتنی بھی جذبے میں ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور ان کے جذبے کو بالکل بھی ہم جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور اس پورے پروگرام کے تحت ہم صرف جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیلی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ اپنے طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور جتنی ہو سکے ان کے لیے سپورٹ کریں۔ جمعہ کا آج دن ہے، تو جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو فلسطین کے حق میں ضرور دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔